अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फॉर्म 45 और 47 के बाद फॉर्म 48 भी मार्केट में आ गया है। क्या खबर है वो आपसे शेयर करेंगे। हुकूमत सैलाब मुतासरीन की कैसे मदद करना चाहती है, एक इंतहाई हैरान कुन खबर है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। पहली खबर जो आपसे शेयर करना चाहता हूं वो सैलाब मुतासरीन के हवाले से है। ये सामने आप देख सकते हैं, ये जो वीडियो मनाजिर हैं गालिबन ये तहसील अलीपुर का इलाका है, वहां के हैं। इस सारे एरिया में बहुत ज्यादा पानी है और कहा यह जा रहा है कि जब ये पानी रिसीड होगा, यानी यहां से जब पानी निकल जाएगा, फिर आपको पता चलेगा कि वहां पे कितने बड़े पैमाने पे तबाही आई है या कितना वहां पे नुकसान हुआ है। अभी बहुत सारे लोगों के हवाले से कहा जा रहा है कि वो लापता हैं और ये काफी बड़ा एरिया है। मुजफ्फरगढ़ का ये जो एरिया है उसकी ये तहसील है अलीपुर, उसके साथ साथ जलालपुर, पीरवाला, दीगर जो एरियाज हैं, ये सारा इलाका इस वक्त मुतासिर है सैलाब की वजह से। अब इस सैलाब ज़दा इलाके के अंदर कैसे मदद की जा रही है, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि हुकूमत के कैंप्स भी हैं, हुकूमत जिस हद तक मुमकिन हो सकता है वो कोशिश भी कर रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नेंस के इश्यूज जरूर हैं। और उसके साथ साथ फिर वो जो एक ट्रेडिशनल रवैया होता है आपकी ब्यूरोक्रेसी का कि नंबर पूरे करने हैं, अदाद शुमार पूरे करने हैं, बस फाइलों के पेट भरने हैं, वो मामला भी आपको जगह जगह पे नजर आता है। कहीं पे कोई फोटो शूट इस तरह हो रहा है कि एक बोरी के साथ बहुत सारे लोगों की तस्वीर खींची जा रही हैं। एक ये छोटी सी आप वीडियो देख लें कि ये कैंप लगा हुआ है, मेडिकल कैंप, जहां पे दवाइयां सैलाब मुतासरीन को देनी है। अब एक बंदा दवाई लेने गया है तो वहां पे बैठा हुआ बंदा क्या कह रहा है, जरा आप भी सुनिएगा। समझ नहीं आ रही क्या नहीं सीधा विजिट करके जाने वोट देने हैं तुझे लगे देगा होगा क्या ओ यार पहले ओ यार कोई चीज पई होनी चाहिए कि नहीं थे मौके दे सीधा पर्चे मार के दिखाने के नहीं दिखाने को क्या उनको शायद दिखा लिया कि नहीं कि थे मेहंदी कोई नहीं मिलती मोर तू गाली। जी आपने सुना, वो जो सरकारी एहलकार बैठा हुआ है वो सैलाब से मुतासरा शख्स को कह रहा है कि ये दवाई हम तुम्हें तब देंगे जब एसी साहब का विजिट हो जाएगा। अभी हमने ये सारी चीजें दे दी तो एसी साहब आएंगे तो वो इधर क्या होगा, कुछ दिखाने के लिए उनको होगा ही नहीं। भाई ये एसी साहब को दिखाने के लिए वहां पे दवाइयां रखी गई हैं या मुतासरा लोगों को देने के लिए रखी गई हैं। अच्छा, अब एक और चीज आप देखें, अब ये जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं, पहले दिन से मैंने बार बार ये चीज शेयर की है कि ये भारत की जानिब से जो हरकत की गई है, जिस तरह पानी इकट्ठा करके छोड़ा जाता है, ये आपकी फूड सिक्योरिटी के ऊपर हमला है एक तरह से। जिस तरह बड़े पैमाने पे यहाँ पे फसलें तबाह हुई हैं, लोगों के पास कुछ नहीं बचा, कुछ लोगों का सोना बह गया, पैसे बह गए, आपकी सारी जमीन खराब हो गई, माल मवेशी बह गए। अगर कुछ बहुत कम कुछ अगर हुकूमत कर सकती है तो कम से कम इनके बिजली के बिल तो माफ करें चंद माह के। पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था कि सैलाब से मुतासरा इलाकों के अंदर बिल भी आ गए। अब हुकूमत का ये कहना है, ये सामने आप देख सकते हैं, जियो न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, दीगर मीडिया चैनल्स भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, आप ये सामने सारी खबरें देख सकते हैं। इस खबर के मुताबिक वजीर आजम साहब ने वजारत खजाना को हदायत की है कि सैलाब मुतासरीन का 1 माह का बिजली का बिल माफ करने के लिए आप IMF से राब्ता करें। जी हाँ जी, IMF से राब्ता किया जा रहा है कि हम सैलाब मुतासरीन को 1 माह का रिलीफ देना चाहते हैं, लिहाजा हमें इजाजत दी जाए। इससे आप अंदाजा लगा लें इस वक्त अपनी मईशत का। ये वो लोग हैं जो कहते थे कि मुल्क को गिरवी रख दिया, IMF का गुलाम बना दिया, तुम गद्दार हो, ये कौमी असेंबली के अंदर खड़े होके नारे लगाते थे। लेकिन आज कौम को पता चल रहा है कि अगर 1 माह का सैलाब मुतासरीन का बिल भी माफ करना है तो वो पहले IMF से इजाजत लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी उठता है कि जब ये अपनी तनख्वाहों में 600-600% इजाफा करते हैं, जब ये अपनी मराद में इजाफा करते हैं, जब ये 10-10 दिन के गैर मुल्की दौरे करते हैं, क्या इन सारी मराद और उसके अलावा पेंशन और रिटायरमेंट के बाद भी इनको सिक्योरिटी भी चाहिए, इनको ये भी चाहिए हुक्मरान शराफिया को, लेकिन अवाम को जब कोई छोटा सा भी रिलीफ देना हो तो IMF आड़े आ जाता है। भाई अगर IMF इजाजत नहीं देता, ठीक है आप ये कहते हैं कि जी ये बिल देना हर हालत में लाजमी है, हमारा कोई मुआहदा है, तो हुकूमत खुद बिल अदा कर दे। हुकूमत के पास तो पैसे हैं, कभी वो कहते हैं जी 4 अरब हमने यहां पे लगा दिया तो 100 अरब के हमारे ये प्रोजेक्ट शुरू हो गए, आप उधर से निकालें। तरक्याती जो आपके फंड्स हैं जो अराकीन असेंबली को भी दिए जाते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में लगते हैं, उधर से पैसा निकालें, अवाम के बिल आप खुद दे दें, ये तो कोई बहाना नहीं है। लेकिन हैरत है कि एक पाकिस्तान जैसा मुल्क जो ये कहता है कि जनाब हम ऐसे हैं और हम वैसे हैं और हम ग्लोबल इकोनॉमी बनने जा रहे हैं और 10 सालों में हमारी इकोनॉमी इतने ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी, वो कौम को ये बता रहे हैं कि तुम जो पानी में डूब रहे हो, तुम्हारा 1 महीने का बिल भी हम जो है माफ नहीं कर सकते क्योंकि IMF की इजाजत नहीं है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि यहां पे जब भी आम आवाम को कुछ देना हो तो IMF आड़े आ जाता है, हुक्मरानों को कुछ देना हो तो कभी भी IMF का कोई मसला नहीं हुआ।
اب یہ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، یہ سامنے آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں، اس بندے نے ہاتھ میں ایک بوتل اٹھائی ہوئی ہے اور پانی کے اندر وہ کھڑا ہے، یہ اسی ایریا کے اندر ہے، پاکستان کا جو جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے، سرائکی بیلٹ کے اندر یہ شخص کھڑا ہے، اور اس نے اس پانی کی بوتل کے اندر یا جو بھی وہ مشروب کی بوتل ہے اس کے اندر اس نے سیلاب کا پانی ڈالا ہوا ہے۔ وہ اپنے سارے ساؤتھ پنجاب کے بہن بھائیوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ سیلاب کا جو پانی ہے آپ بوتلوں میں ڈال کے محفوظ کر لیں، اگلی دفعہ جب یہ ہم سے ووٹ لینے آئیں گے تو ہم انہیں کہیں گے کہ یہ بھائی ان کے سامنے ہم یہ پانی رکھیں گے۔ جب وہ ہم سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ کیا مذاق ہے، تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ جب ہم ڈوب رہے تھے تو بھائی تم کدھر تھے، تم ہمیں بچانے کیوں نہیں آئے، آپ ووٹ لینے تم آگے۔ اور وہ یہ شخص کہہ رہا تھا کہ یہ آئیں گے، یہ ایک دفعہ دوبارہ ہم سے ووٹ لینے آئیں گے، بلکہ بار بار آئیں گے، تو آپ نے یہ پانی محفوظ رکھنا ہے، اگلی دفعہ جب یہ ووٹ لینے آئیں تو آپ نے ان کے سامنے یہ پانی رکھنا ہے۔ اچھا جی، اب ندیم افضل چاند صاحب ہیں، حکومتی اتحادی ہیں، یہ ان کی آپس کی ملا کے انہوں نے حکومت بنائی ہوئی ہے وفاق میں، ان کی مدد سے شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور شہباز شریف صاحب کی مدد سے زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس وقت 10 روزہ غیر ملکی دورے پہ چین میں موجود ہیں اور وہاں پہ وہ بڑی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آگے سیلاب نے سندھ جانا ہے اور آپ کے جو صدر مملکت ہیں وہ چین کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں۔ دنیا کے کس ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ اینی وے، انہی کی جماعت کے ندیم افضل چاند صاحب جو ہیں وہ پنجاب کی حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کی محنت صرف ٹک ٹاک کی حد تک ہے، سیلاب کی آڑ میں جو کرپشن ہو رہی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ بل تو 200 دیگوں کا بن رہا ہے، لیکن وہ چاولوں کی دیگیں اور دیگر جو ساز و سامان ہے وہ پوری طرح سے عام آدمی تک نہیں پہنچ رہا۔ دوروں پر جو پیسے خرچ ہو رہے ہیں اس کا کوئی حساب دے گا؟ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کے جو دورے ہو رہے ہیں، تو ندیم افضل چاند صاحب کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ اس مشکل وقت میں جو زرداری صاحب اٹھ کے چین چلے گئے ہیں اس دورے کے اوپر کتنا خرچہ آ رہا ہے، اس کا کوئی حساب دے گا؟ باقی حکومتی اپنے اتحادی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہاں پہ پکڑی اگر 4 دیگیں ہیں تو بل حکومت کو 200 دیگوں کا دیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ایریا کے اندر ایک اور جو بڑی پریشان کن صورتحال ہے کہ پرائیویٹ کشتیوں والے اب وہاں پہ آ گئے ہیں اور وہ لوگوں کو اوور چارج کر رہے ہیں، لوگوں سے زیادہ پیسہ لے رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ حکومت کی اب اتنی استطاعت نہیں ہے، اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ سب لوگوں کو بچا سکیں۔ ایک بڑے پیمانے پہ اب یہ تباہی آئی ہے، اس کے اندر پہلے اگر پلاننگ کی جاتی تو ہو سکتا ہے کہ اس نقصان کو منیمائز کیا جا سکتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو سارا نقصان ہے یہ حکومت کی کوتاہی ہے، حکومت کی غلطی ہے۔ دیکھیں سیلاب بھی ہے لیکن اس کی پلاننگ بہتر ہو سکتی تھی۔ کیا اس کے اوپر اتنی توجہ دی گئی جتنی توجہ دیگر چیزوں پہ دی جاتی ہے؟ صبح سے شام تک سیاسی مخالفین کے خلاف تو آپ پریس کانفرنسز کرتے تھے، لیکن جب سیلاب آنے والا تھا ان میں سے کسی نے پریس کانفرنس کی؟ بلکہ یہ تو جاپان گئے ہوئے تھے، تھائی لینڈ گھوم پھر رہے تھے۔ سیلاب جب ادھر آ گیا اس کے بعد یہ یہاں پہ پہنچے، اور اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے تو آپ کے صدر اور جو پیپلز پارٹی کے جناب سب سے بڑے لیڈر ہیں آصف زرداری صاحب، وہ چائنا میں بیٹھے ہوئے، اب آگے سیلاب سندھ کی طرف جائے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان کی پرائورٹی عوام ہے؟ کیا انہوں نے اس کو اس طریقے سے پرائورٹائز کیا؟ کیا انہوں نے اس طریقے سے پلاننگ کی جس طریقے سے پلاننگ ہونی چاہیے تھی؟ یہ 15-20 دن پہلے اگر سر جوڑ کے بیٹھ جاتے تو کیا اس کو بہتر طریقے سے ٹیکل کیا جا سکتا تھا؟ یہ ایک بہت بڑا کوسچن ہے جو بار بار ریز ہونا چاہیے اور اس کا جواب بھی آنا چاہیے۔ اچھا جی، اب فارم 45 اور 47 کے بعد فارم 48 بھی مارکیٹ میں آ گیا ہے۔ یہ کیا خبر ہے آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ یاسر گیلانی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن لڑا تھا اور وہ یہ ایم پی اے کا الیکشن تھا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہرا دیا گیا، ان کے ووٹ زیادہ تھے اور ان کے مقابلے میں عظمہ بخاری صاحبہ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ مبینہ طور پہ ان کو فارم 47 کے اوپر جتوا دیا گیا۔ اب اس حوالے سے انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ویسے تو میں اللہ کی عدالت سے صرف امید رکھتا ہوں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان میں نے کیس دائر کر دیا اور ان کے مطابق، یہ سامنے آپ ان کی ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو 40,588 ووٹ پڑے اور سمیع اللہ خان صاحب کو 34,460 ووٹ پڑے۔ اس سب کا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 100% ریکارڈ موجود ہے الیکشن کمیشن کے، اپنے فارم 45 47 اور فارم 48 آپس میں میچ نہیں کرتے۔ 45 47 کی تو بحث ہم سن رہے تھے، اب 48 کا بھی ذکر بیچ میں آ گیا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو تینوں فارمز ہیں یہ آپس میں نہیں ملتے۔ اپنی ٹویٹ کے اندر انہوں نے اس چیز کے حوالے سے بھی لکھا ہے کہ اسی حلقہ کے اندر جو دیگر جماعتوں کے امیدوار تھے ان میں سے 3 امیدواروں نے حلفاً یہ بیان دیا ہے کہ یاسر گیلانی جو پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار تھے وہ جیتے ہوئے ہیں، اور ان سب کے فارم 45 یاسر گیلانی کے فارم 45 سے ملتے ہیں جو انہوں نے عدالت میں بھی جمع کروائے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری جمہوری جدوجہد جاری رہے گی۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو اس حلقے سے ہروایا گیا مبینہ طور پہ۔
پہلے وہ معاملہ لے کے گئے تھے ہائی کورٹ کے اندر، لاہور ہائی کورٹ کے اندر، اور وہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ان کی پٹیشن کو رد کر دیا گیا، اور اب وہ یہ سارا معاملہ لے کے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلے گئے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جناب یہ فارم 45 اور 47 اور یہ جو 48 کا معاملہ ہے، یہ سپریم کورٹ میں کوئی حل ہوتا ہے یا نہیں حل ہوتا؟ اب اس حلقے سے کون جیتا ہوا ہے اس کا فیصلہ تو معزز عدالت کے جو حتمی جو فیصلہ آئے گا اس کے بعد ہی پھر آپ کر سکتے ہیں، لیکن یاسر گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس تمام ثبوت ہیں کہ میں اس حلقے سے جیتا ہوا ہوں۔ ڈاکٹر فیصل صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ ان کے شوکت خانم کے ساتھ 30 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر فیصل آپ کو پتا ہے شوکت خانم سے وابستہ ہیں، عمران خان صاحب کے ذاتی معالج بھی ہیں، وہ خان صاحب کا جیل میں بھی معائنہ کر چکے ہیں، اور حالیہ دنوں میں بھی خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ آئیں اور ان کا جیل میں معائنہ کریں، طبی معائنہ کریں، لیکن اس طرح ان کو اجازت نہیں مل رہی ہے۔ اینی وے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہوا ہے ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہ 30 سال ان کا جو سفر ہے شوکت خانم کے ساتھ وہ آج مکمل ہوا ہے، اور ابھی تک یہ سفر جاری ہے، اور اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو کہانی ہے یہ پاکستان کی عوام کی فراخ دلی کی کہانی ہے، لوگوں کی جنروسٹی کی کہانی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب لاہور کا اسپتال کھلا تو انہوں نے کچھ مہینے کے بعد اس کو جوائن کیا، پھر اس کی ایکسپینشن ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھی، پشاور میں بھی، پھر کراچی میں بھی بڑی جلدی یہ اسپتال کھل رہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بیسٹ ریوارڈ ہے اس سارے کام کا وہ لوگوں کی اور جو مریضوں کی دوائیں ہیں وہ میرے لیے بیسٹ ریوارڈ ہے، اور فار ایور گریٹفل ہیں کہ ان کو یہ اپرچونٹی ملی کہ انہوں نے لوگوں کی اس طرح خدمت کی، اور شوکت خانم کے ساتھ جو ان کی وابستگی ہے اس کا سب سے بڑا ریوارڈ وہ انہی دعاؤں کو قرار دے رہے ہیں۔ تو ویل ڈن جناب ڈاکٹر فیصل صاحب اور شوکت خانم، جس طریقے سے شوکت خانم پروفیشنلی پاکستان میں کام کر رہا ہے اس کی مثال نہیں ملتی، اور کہتے تھے لوگ کہ جی یہ پروجیکٹ بڑا مہنگا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود یہ کمپلیٹ ہوا اور ابھی تک یہ سسٹین کر رہا ہے، اور بہت سارے جو مریض ہیں وہاں پہ جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کا وہاں پہ مفت علاج بھی ہوتا ہے۔ ڈان نیوز رپورٹ کر رہا ہے ایمان مزاری صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا ہوا، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایمان مزاری صاحبہ نے درخواست دے دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کہ ان کی جو تلخ کلامی یا تلخ مکالمہ ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کورٹ نمبر 1 کے اندر، اس کی جو CCTV فوٹیج ہے اس کو محفوظ رکھا جائے، اور انہوں نے ٹائم بھی بتا دیا کہ غالباً 9 سے 11 یا 11 سے 1 انہوں نے ایک ٹائم بتایا کہ اس دوران وہاں پہ جو فوٹیجز تھیں جو CCTV نے وہاں پہ کیپچر کی، اور انہوں نے ٹائم بتایا جناب صبح 9 سے 11 کے درمیان کی جو فوٹیج ہے اس کو محفوظ رکھا جائے، اور اس کی ایک کاپی مجھے بھی دی جائے۔ درخواست کے ساتھ انہوں نے ایک USB بھی دے دی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ ان کو فوٹیج ملتی ہے یا نہیں ملتی، اور ویسے تو وہاں پہ وہ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ میری کورٹ رپورٹر سے بھی ایک سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو ریکارڈ ہوتی ہے ساری چیزیں، اور وہ ریکارڈ کا حصہ ہوگی تو وہ تو یقیناً وہاں پہ موجود ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کب ایمان مزاری صاحبہ کو یہ فوٹیج دی جاتی ہے، کیا اس فوٹیج کے نتیجے میں وہ کوئی ریفرنس وغیرہ فائل کرنا چاہتی ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ سم ٹائم میل فنکشن بھی ہوتا ہے اس دن، ہو سکتا ہے CCTV فوٹیج جو ہے اس طرح اویلیبل نہ ہو اور CCTV کیمراز کے اندر کوئی مسئلہ ہو، مجھے نہیں پتا، یہ تو اب معاملہ آگے چلے گا تو پتا چلے گا۔ لیکن ایمان مزاری صاحبہ نے، جس کو ڈان نیوز بھی رپورٹ کر رہا ہے، کہ اس حوالے سے درخواست جمع کروا دی ہے۔ دوسری جانب ایمان مزاری صاحبہ کا یہ جو ایک مکالمہ ہوا، تلخ باتیں ہوئیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ، اس کے اوپر بہت ساری مذمتی قراردادیں آ رہی ہیں، بیانات آ رہے ہیں مختلف بارز ایسوسی ایشن سے، اس میں لاہور ہائی کورٹ بار کو میں دیکھ رہا تھا، کوئی پشاور سے آ رہا ہے، کوئی بلوچستان سے آ رہا ہے، ڈفرینٹ جگہوں سے آ رہا ہے۔ ابھی تک میری نظر سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی بار ہے اس کا کوئی بیان اس طرح سامنے نہیں آیا۔ آپ کو یہ بھی یاد کرواتا چلوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے جو موجودہ صدر ہیں وہ PTI کے حمایت سے جیتے تھے، بعد میں PTI اب گلہ کر رہی ہے کہ جی وہ ہمارا اس طرح ساتھ نہیں دے رہے، لیکن اینی وے ان کی حمایت پاکستان تحریک انصاف نے کی تھی، تو ابھی تک ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی بیان وغیرہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے بھی جاری کیا ہو، لیکن میری نظر سے نہیں گزرا۔ اگر کوئی میری نظر سے گزرا ہے یا جاری کر دیا گیا ہوگا تو وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دوں گا، لیکن جس وقت تک یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت تک میری نظر سے کوئی اس طرح کا بیان اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی جانب سے جو جاری کیا گیا ہو وہ نہیں گزرا۔ اچھا جی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کا جو کیس ہے جس کو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی کہتے ہیں، اس میں سزا معطلی کے حوالے سے جو ان کی درخواستیں ہیں، انہوں نے ایک درخواست دی تھی کہ اس کو جلدی مقرر کیا جائے۔ اس کے اوپر اب معزز عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا ہے، جو سرفراز ڈوگر صاحب ہیں چیف جسٹس صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے ہائی کورٹ کی پالیسی کے مطابق
اس کو مقرر کیا جائے. اور انہوں نے یہ معاملہ جو ایڈمنسٹریٹو یقیناً جو برانچ ہوتی ہے ہائی کورٹ کی اس کو بھیج دیا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کی پالیسی کے مطابق جتنا جلد ہو سکتا ہے اس کو مقرر کیا جائے. نارملی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جج صاحبان یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو اگلے ہفتے مقرر کر دیا جائے یا کل مقرر کر دیا جائے یا اگلے مہینے مقرر کر دیا جائے. ایسی کوئی انہوں نے ڈیٹ نہیں دی، پر انہوں نے یہ کہا کہ ہائی کورٹ کی پالیسی کے مطابق جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس کو مقرر کر دیا جائے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سزا تب تک معطل نہیں ہوگی جب تک اگلے مقدمے کے اندر خان صاحب کو سزا نہیں ہو جاتی. اب یہ جتنے منہ جتنی باتیں اس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن ایک یہ تاثر بھی ہے کہ جب تک اگلی سزا نہیں ہوتی یہ سزا معطل نہیں کی جائے گی. جو بھی ہوگا آپ کو پتا ہے آئین اور قانون کے مطابق ہوگا، اور اسی لیے معزز عدالت نے بھی یہ فیصلہ دیا ہے کہ ہائی کورٹ کی پالیسی کے مطابق جب ممکن ہو سکے اس درخواست کو مقرر کر دیا جائے. ایک اور چیز جس کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے کہ بار ایسوسیشنز کے انتخابات کے بعد 27ویں آئینی ترمیم لائی جائے گی. اب یہ لائی جاتی ہے یا نہیں لائی جاتی، لیکن بار ایسوسیشنز کے جو انتخابات کا شیڈول ہے وہ اب جاری ہونا شروع ہو گیا. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے انتخابات کے حوالے سے بھی تمام شیڈول جاری کر دیا گیا ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس دن کیا ہوگا، کب لاسٹ ڈے ہے، آپ اس کو اپنی نامینیشن پیپرز جمع کروا سکتے ہیں. تمام تاریخیں اس کے اندر لکھی ہیں اور پھر اس کے اوپر ووٹنگ بھی ہوگی اور جو سارے الیکشن کا نتائج ہیں ان کا اعلان وغیرہ بھی ہوگا. اور غالباً نومبر کے مہینے میں یہ جو حتمی شکل اختیار کر لیں گے یہ سارے انتخابات وغیرہ، اور خصوصاً یہ سپریم کورٹ بار کے جو الیکشنز ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اور اس کا تمام یہ جو اسکیجول جاری کیا گیا ہے وہ سامنے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، سینئر صحافی ہیں ثاقب بشیر صاحب، انہوں نے ایک پوسٹر کی تصویر لگائی ہوئی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انڈیپینڈنٹ گروپ آف لائرز ہے جو ایسن بون صاحب کا گروپ ہے اور جن کے غالباً ابھی بھی صدر جو ہے اسی گروپ سے ان کا تعلق ہے. اس کو آسما جہانگیر گروپ بھی ماضی میں کہا جاتا تھا، ان کے وہ بھی اسی گروپ کا حصہ تھیں. تو ان کی ابھی بھی انہوں نے تصویر لگائی ہوئی ہے جس کے اوپر سینئر صحافی کورٹ رپورٹر ثاقب بشیر صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن الیکشن میں گروپ ابھی بھی آسما جہانگیر کے نام کو استعمال کرتا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ ابھی بھی آسما جہانگیر گروپ ہے، حالانکہ اس گروپ کی پالیسیز سے کہیں سے بھی ریفلیکٹ نہیں ہوتا، بلکہ اس گروپ کی پالیسیز آسما جہانگیر کی سوچ کے مخالف ہیں. انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے، یہ ان کا اوپینین ہے. گروپ یقیناً اس سے ایگری کرنا یا ڈس ایگری کرنا ان کا اپنا رائٹ ہے. تو اب دیکھتے ہیں جناب سپریم کورٹ کے بار کے الیکشن کون جیتتا ہے. اگر یہ الیکشنز پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ گروپ جیت جاتا ہے تو یقیناً اس میں تھوڑی سی مشکل حکومت کے لیے بھی پیدا ہو سکتی ہے. ویسے تو جو ہائی کورٹ کے اندر جیتے تھے واجد گیلانی صاحب، وہ ان کو بھی پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا تھا، لیکن بعد میں پھر وہ آپ کو وزیر قانون کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور دیگر جگہوں پہ وہ لگتا ایسے ہے کہ ان کی جو وہ سمپتیز تھیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس طرح اتنی زیادہ عیاں نظر نہیں آتی ہیں. ایک اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے پٹیشن بھی کی ہوئی تھی، جو پچھلے صدر تھے ریاست علی آزاد صاحب، اس دور میں ایک ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن بھی کی گئی تھی ججز کے حوالے سے، لیکن انہوں نے آ کے اس کو واپس لے لیا. اور اینی وے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے الیکشنز آ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کون یہ الیکشن جیتتا ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.